अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली दफ़ा हमने बात की थी तक़वा पे। जब हम रमज़ान को देखते हैं और रमज़ान के लिए टारगेट हमारा तक़वा होता है, तक़वा में क्या है, हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर रहे हैं। और सबसे पहले जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं तो हम हक़ूक़ुल्लाह को देखते हैं कि अल्लाह ताला के जो राइट्स हैं वो हमने कैसे देने हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा एरिया आ जाता है जिसके लिए हम अक्सर परेशान रहते हैं, और वो है हक़ूक़ुल इबाद। तो जब हम अल्लाह के हक़ूक़ के बारे में थोड़ा गौर व फ़िक्र कर लेते हैं, नमाज, रोज़ा और अपने बेसिक्स जो हैं उनको ठीक करते हैं, तो अब हमारे लिए जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया आता है जिस पे हमें काम करना है, जिसके लिए हम परेशान भी रहते हैं, वो है हक़ूक़ुल इबाद। लोगों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि आप देखें कि सोशली हम जितना भी कहें कि मैंने ज़्यादा लोगों से उलझना नहीं, लेकिन कुछ हमारे रिश्ते, कुछ हमारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, घर में भी और बाहर भी। और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें लोगों के साथ डील करना सीखना है। हमारी ट्रेजेडी ये होती है कि बचपन में जब हमें वो डीलिंग का मौका मिलता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे आपस में जब डील करते हैं तो क्या होता है, जब उनसे सही तरह से सिचुएशन हैंडल नहीं होती तो आपस में लड़ते हैं। उस वक्त वालिदैन का रोल क्या होता है? नहीं, सुलह कराना नहीं होता। हाँ जी, हम या समझाते हैं या बड़े को डांट देते हैं, छोटे को प्यार कर देते हैं, सुलह करा देते हैं कि लड़ते नहीं हैं, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। लेकिन हम उनको कोई स्किल नहीं सिखाते कि जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, मसलन कोई चीज़ शेयर नहीं की जा रही, कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके राइट को सरपास कर रहा है, या आपने देखना है कि आपसे ज़्यादती तो नहीं हो रही, हम कोई भी चीज़ नहीं सिखाते, स्किल नहीं सिखाते, हुनर नहीं सिखाते, डांट देते हैं, अलग कर देते हैं। इसी वजह से हम बड़े होते जाते हैं लेकिन हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को, मसले मसाइल को हल करना नहीं आता। और इसी तरह हम बड़े होते होते, जब तक तो हमारी, मसलन आप देखें कि आप इस एज में होते हैं ना, आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, और उस एज तक क्या होता है कि हमारे वालिदैन हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह, कुछ गुजारा हो जाता है हमारा, हम अपने लैक ऑफ स्किल्स की वजह से भी थोड़ा सा चल जाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही हम बैचलर्स करते हैं, अब हमारा एक्सपोजर होता है, शादी होती है तब भी एक्सपोजर होता है, नौकरी पे आते हैं तब भी एक्सपोजर होता है। ये वाले जो एक्सपोजर्स हैं ना, यहाँ पर अब हम ढहना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत परेशान होते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जितने लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ेगा ना, वो हमारी सुलह नहीं कराएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि तुम छोटे हो तो तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम बड़े हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। हर शख्स अपने आप को सही समझेगा, जस्टिफाई करेगा, उसमें हम भी शामिल हैं। कोई हमारे लिए फितना है, किसी के लिए हम फितना बन जाएंगे। तो तक़वा जो हम रमज़ान में सीखते हैं वो हमें ये भी बताता है कि हमने किस तरह से अपने इन रिश्तों को निभाना है, हेल्दी तरीके से सारी इंटरेक्शंस करनी है। सूरह यासीन की आयत नंबर 77 है मेरे सामने, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़ा, क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे एक नुतफ़े से पैदा किया, फ़ाइज़ा हुआ ख़सीमुम मुबीन, और फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। यानी हम सबकी औकात क्या है ना, हम में से कोई शख्स जब झगड़ा किसी से करता है, कोई तो ज़ुबानी बोलता है और कोई दिल में सोचता है मैं ख़ानदानी हूँ, ये ख़ानदानी नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम सब की बुनियाद ऐसी ही है, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो लिमिटेड टाइम के लिए हमें कोई कैपेसिटी दी होती है जिसमें हम बड़ी चीज़ हैं, तो हम अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं। अब आप देखें ना, जब शादी होती है, वो एक जुमला बोला जाता है ना, कभी सास भी बहू थी, ठीक, वो भूल जाती है। जब शादी होती है, वो बहू है, वो जाती है तो सास उस पर किस किस तरह से रोब जमाती है। इवन शौहर भी कई दफ़ा बहुत रोब जमाता है। क्यों? इसलिए कि वो अपने लिए शायद स्टैंड नहीं ले सकती, उसको समझ नहीं आती अपने मसाइल को कैसे हल करना है, उसकी अभी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इतनी नहीं होती, उतना एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन जब यही बहू सास बनती है, उन्हीं बातों को रिपीट कर रही होती है। वो साइकिल हम रिपीट करते चले जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
میں نے کسی ساس کو نہیں دیکھا کہ وہ کہے کہ میں ظلم کرتی ہوں. ہر ساس کو لگتا ہے کہ میرا سسرال بہت ظالم تھا اور میں بہت اچھی ساس ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو نہیں سکھایا. اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کئی ٹیچرز اچھے نہیں لگتے, کئی ٹیچرز کے رویے اچھے نہیں لگتے, اس پہ ہم کتنے نالاں ہوتے ہیں, ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. لیکن جب ہم ٹیچر بن جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہی رویے دے رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اسی طرح ان کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ان کو کوئی نہ کوئی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. جن ٹیچر سے ہم تنگ ہوتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تیاری نہیں کر کے آئی, اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیچر پڑھ کے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, ٹیچر خوش مزاج ہے کہ نہیں ہے, ٹیچر میں کتنی برداشت ہے. تو ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہم خود ٹیچر بنتے ہیں تو کیا ہمارے پاس وہ چیک لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں, جہاں جہاں ہم اتھارٹی میں آنا شروع ہوتے ہیں ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اور یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی اس اوقات کو یاد رکھنا ہے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو, اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, آپ نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. یعنی ایک طرف آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شخص تو بہت ہی برا انسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, اے عائشہ, بے شک وہ آدمی بدترین ہے جس سے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں. کیا ان رویوں کی وجہ سے لوگ ہمیں اوائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری کولیگس ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں, یا میں کے سسرال میں کچھ لوگ ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی اس کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ میرا امپریشن لوگوں پہ بہت اچھا بن جائے. ہمیں اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے لیے کوئی ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ سارے امپرنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, رجسٹر ہو رہے ہیں, وہاں پہ مجھے ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا. آپ کو میں ویسے لاجیکلی بتاؤں, اگر آپ اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اخلاق میں, اپنے مینرزم میں, اپنے جو بھی جھگڑے ہیں, مسئلے ہیں, ان کانفلکٹس ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے, میں نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ایک تو ہمارا اپنا مزاج اچھا ہو جاتا ہے, میرے اندر بھی نا کچھ سکون آ جاتا ہے, مجھے بات بات پہ چڑچڑا پن نہیں محسوس ہوتا, ڈپریشن نہیں ہوتا, رات کو نیند اچھی آتی ہے, کھانا میں صحیح وقت پہ کھاتی ہوں, شکل میں تر و تازگی ہو جاتی ہے, اور دوسروں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اٹس اے ٹوٹل ون ون. یعنی آپ کو اندر سے بھی خوشی ہو رہی ہے, باہر سے بھی خوشی ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو جب سدھارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, تو ہم اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں میں صرف ظاہریت کے لیے یہ کام کر رہی. کسی سے مجھے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے تو السلام علیکم, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, جیسے ہی وہ چلے گئی میں نے اس کی برائی شروع کر دی. یہ جو آئی تھی نا یہ ایسی تھی. تو عجیب لوگ ہیں ہمارے گھر آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے, اب ہم ان کو کھانے بھی کھلائیں, ان کا خیال بھی رکھیں, اور ان لوگوں کو ہم اتنا انٹرٹین کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ ضرور آئیے گا, آپ دوبارہ بھی آئیے گا, آج تو میں نے آپ کے لیے پلاؤ بنایا, اگلی دفعہ بریانی بناؤں گی. وہ تو اسی خوشی میں جاتے ہیں نا کہ اتنا انہوں نے میں اچھی طرح انٹرٹین کیا, تو چلو اب ہم دوبارہ بھی جائیں گے, ہم ان کے ساتھ ملیں گے بھی. ٹھیک, تو ایک تو ہمیں اندر باہر کو اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے, سچا کرنا ہے کہ مجھے اندر کی بھی اصلاح کرنی ہے, سوچ کی بھی اصلاح کرنی ہے اس معاملے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کرنا ہے, تعلقات کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر ایک شخص برا ہے, ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہوں گے جو بد کلامی بھی کریں گے, بد تہذیب بھی ہوں گے, اور وہ بات بات پہ تیار بیٹھے ہیں آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے. آپ جتنی بھی کوشش کریں گے کہ جی میں نے اس سے لڑنا نہیں, میں نے اس سے کوئی بد کلامی نہیں کرنی, انہوں نے موقع نہیں چھوڑنا. آپ کے گھر میں بھی ہیں, گھر سے باہر بھی ہیں. ایون کئی دفعہ اسٹوڈنٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ بہت مس بیہیویئر پہ چلے جاتے ہیں اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں, ایک لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے والدین آ جاتے ہیں آپ کے پاس, وہ بھی آپ سے اسی طرح بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ دوسرا انسان ڈیفائن نہ کرے کہ میرا بیہیویئر کیا ہے. اب دیکھیں نا جی بدتمیزی کرے گا تو مجھے غصہ تو آئے گا نا. اب دیکھیں نا, مطلب میں نے تو نہیں پہلے گالی دی, اس نے گالی دی اس لیے مجھے دینی پڑی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھے گالی دے رہا ہے تو میں چپ کر کے بیٹھی رہوں, ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہے.
ہمارے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کیچڑ میں جائیں گے تو وہ کیچڑ آپ کے اوپر آئے گا. تو جہاں پہ کوئی شخص کیچڑ اچھال رہا ہے، کیچڑ والا کام کر رہا ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم نے اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. کیوں؟ وارننگ دی ان اے وے کہ بھئی پتہ چل جائے کہ یہ شخص اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں محتاط رہنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق نہیں چھوڑا، اس سے آرام سے بات کی. کیونکہ جب آپ آرام سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہاں سے تعلقات اتنے بگڑتے نہیں ہیں، اتنے خراب نہیں ہوتے ہیں. اور اس کو آج کل سائیکالوجی کے ٹرم میں ہم کہتے ہیں باؤنڈری سیٹنگ. آپ ان اے وے دوسرے انسان کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ہمیں اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی. میرے پاس کئی دفعہ جب لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں تو مجھے کوئی خاتون جس سے کہتی ہیں کہ اب وہ مجھے کوئی اپنے 10 سال کی بہت دکھ بھری داستان بتاتی ہیں. مثلاً یہ کہ جی میری ساس بہت بری ہے، انہوں نے تب یہ کیا، اب یہ کیا، اب وہ کیا. یعنی اتنا مجھے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کی ساس کے رویے کیسے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ چلے ساس تو جو کر رہی ہیں، لیکن یہ خاتون بار بار وہی غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہیں. یہ عقل مندی سے اس سچویشن کو ہینڈل ہی نہیں کر رہی. تو اصل چیز کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں نے کتنی بات کرنی ہے، کہاں پہ چپ ہو جانا ہے، کن باتوں کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، کن باتوں کو دل پہ نہیں لے کے جانا. کیونکہ جب تک ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے ہمارا الجھاؤ بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے. ہر بات پہ وہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے. مجھے ایک اور حدیث جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کے ساتھ تعلقات کی خرابی ہوتی ہے، تو جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، یہ صلح والی بات جو بچوں میں ہم کراتے ہیں، اور کوئی سمجھاتا ہے کہ تم چھوڑ دو، تم معاف کر دو، تم اگنور کرو، ہم کہتے ہیں میں ہی کیوں کروں. اور آپ دیکھیں کہ جتنا ہمارا میڈیا ایکسپوجر ہوتا جا رہا ہے نا، تو اس پہ بہت سارے ڈرامے، فلمیں اور جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ ہمیں اس معاملے میں بے باک بنا رہی ہیں کہ نہیں تم نہیں برداشت کرو، تم نے نہیں برداشت کرنا، تم کھڑی ہو جاؤ اپنے حق کے لیے. تو ایک حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. یعنی جب آپ کو پتہ ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا مجھے پتہ ہے کہ میں سچ بات بول رہی ہوں، میرے پاس بالکل صحیح اوتھینٹک ریالٹی ہے، اور دوسرا مان نہیں رہا، تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہوں کہ میں نے اس کو منوانا ہے. اور اس کی وجہ سے میں ناراض ہوتی ہوں، میں چیختی چلاتی ہوں. میں کئی دفعہ پورے ڈپارٹمنٹ میں، گھر میں، یا جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے ایک ہنگامہ کریٹ کیے رکھتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سچ بول رہی ہوں، میرے پاس ٹروتھ ہے. اور میں پھر کسی کو منافق کہتی ہوں، کسی کو کافر کہتی ہوں، کسی کو کوئی لیبل دیتی ہوں، جھوٹا اور ایسا اور ایسا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ حق پہ ہیں، کوئی نہیں آپ کی بات سن رہا، وہ مسئلہ آپ کا نہیں حل ہو رہا. ٹھیک ہے، ایک حد تک ہمارا دین ہمیں کہتا ہے آپ آواز اٹھائیں، آپ اچھے لاجیکل طریقے سے اس بات کو کسی کے سامنے لے کر آئیں، اتھارٹی کو بتائیں، آپس میں بات چیت کریں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. مسئلہ نہیں حل ہو رہا اور آپ حق پہ ہیں، چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ فرسٹریشن کی وجہ سے اندر کٹتے رہیں، اندر سے ڈپریشن شروع ہو جائے، پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائیاں لینی پڑیں، یہ جوڑ اور پٹھے دکھنا شروع ہو جائیں. نہیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ جنت میں مجھے گھر مل گیا. ضامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں ضامن ہوں اس کے لیے. آپ کو گھر مل گیا جنت میں، آپ حق پہ ہیں، آپ کا کوئی لاس نہیں ہوا. دنیا کے چند سال، 50، 60، 70، 80 سال آپ کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا، آپ کو گھر میں اپنا حق نہیں ملا، آپ نے اپنے شوہر کی ہر طرح خدمت کی، اس نے نہیں پوچھا. آپ کہیں جاب کر رہے تھے، وہاں پہ آپ سے بعد میں آنے والوں جونیئرز جو ہیں وہ سفارش پہ آئے تھے، ان کو کوئی سٹیٹس مل گیا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے گئے. آپ کی کولیگز آپ کو کہہ رہے ہیں تم ڈیزرو کرتی تھی یہ پروموشن، تمہیں نہیں ملی، آپ حق پہ تھے. آپ نے کہا کوئی نہیں، میرا معاملہ اللہ کے حوالے، میں اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہیں کروں گی. کیونکہ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمارا بس نہیں چلتا. وی آر ہیلپ لیس، ہم جتنا بھی کرنا چاہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے.
ہم جتنی ہم نے ایک احسن طریقے سے آواز اٹھانی تھی وہ ہم نے اٹھا کے دیکھ لی، اب نہیں مسئلہ حل ہو رہا تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو جنت میں گھر مل رہا ہے۔ پھر اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ I was just kidding، بچے ہمارے بہت کہتے ہیں میں نے تو جوک کیا تھا۔ ہم ہر چیز کو لطیفہ بنا دیتے ہیں، یعنی پہلے کسی کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی لگے مائنڈ کر رہا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، نہیں 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 میں تو مذاق کر رہی تھی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جبکہ ہمارا مطلب پکا پکا وہی ہوتا ہے جو ہم نے اس وقت بولا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، مزاح کے طور پہ بھی نہیں بولنا، یہ تو مزاح کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ تو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں جھوٹ، اور یہ ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے لاتا ہے۔ مجھے ایز اے ڈاکٹر پتہ ہے کہ جتنی مائیں آتی ہیں تقریباً سب ضرور بچوں کو بتاتی ہیں اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو تمہارے پیٹ میں ڈاکٹر ٹیکا لگائے گا، جو کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں میں نے ویسے ہی کہا تھا، لیکن اس کو آپ کے حق میں کیا لکھ دیا گیا؟ جھوٹ لکھا گیا، اور اس کی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بہت سٹرونگ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم نے کہیں آنا جانا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا ہم آفس میں کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ ہماری ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، کوئی ہم نے پلانر بنانے ہوتے ہیں، کوئی ہم نے رپورٹ سبمٹ کرانی ہوتی ہے، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کسی کا نام لے کے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی، ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، ہم ان کے اوپر کوئی بات لے آتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے لیے بہت محتاط رہنا ہے کہ کیونکہ جنت کے درمیان میں ایک گھر مل رہا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے۔ اور میں نے نا ایز اے ڈاکٹر دیکھا ہے، مثلاً اگر میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں نا، مطلب واقعی لیٹ ہو گئی ہوں، یا میں نے کبھی کبھی صبح جانا ہوتا ہے کہیں کوئی کلاس لینے، ونس ان اے وائل ہو گیا نا آنکھ نہیں کھلی، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹریفک بہت زیادہ تھی، میں وہاں جا کے کہتی ہوں ایم سو سوری میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے فرق محسوس کیا ہے جب آپ سچی بات بول دیتے ہیں، کیونکہ اوور آل آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، اوور آل آپ ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں، کام صحیح کرتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ اگر آپ سے ہو گیا اور آپ نے یہ بول دیا تو سارے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیشنٹ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روٹین میں غلط کام نہیں کرتے نا، اور پھر کبھی کبھار آپ سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی نکمے ہیں، روز ہی لیٹ آتے ہیں اور روز آ کر ایک کہانی سناتے ہیں یا روز آ کے سچ بھی بولتے ہیں، تو وہ سچ کی پھر ویلیو نہیں رہتی نا۔ آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے۔ جھگڑا ہوتا ہے ہمارا، اس جھگڑے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کے لیے جو ہے نا بولنے میں ہمیں ٹھیک کرنی پڑی ہوتی ہے، ہمیں وہ اس کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے لیے اسٹینڈ کرنا مشکل لگتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بس اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے، جبکہ اس میں وہ محنت کرنے کی وجہ سے ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کیا رہا؟ اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے کام مشکل نہیں ہیں، اور آپ نوٹ کریں کہ جیسے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی بہت زیادہ بہتر انسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اصل بات کیا آتی ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے مینرزم پہ کام کرتے ہوئے اپنے سارے بیہیویئرز کو ٹھیک رکھنا ہے، اور جھگڑوں کو اس طرح سے نہیں کرنا، یعنی جھگڑے پہ جھگڑا نہیں لے کر آنا، ٹھیک، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے صرف حالات خراب ہوں گے، دل خراب ہوگا، دل ٹوٹیں گے، اور بہت سے چانسز ایسے بھی ہیں کہ ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے جس کا ہمیں جواب دینا پڑے۔ اب یہ جو سوال انہوں نے کیا بہت اہم سوال ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹینڈ لیا جائے، کوئی بات کی جائے، کوئی مسئلے کو حل کیا جائے، ہمیں وہاں پہ طریقہ ہی نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ طریقہ ہم نے ڈیفینیٹلی سیکھنا ہے۔ ایک بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسیو بیہیویئر۔ پیسیو بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ آپ جو مرضی کچھ کرتا جاتا ہے، آپ برداشت کرتے جاتے ہیں، تو ایسا پیسیو انسان پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر یہ سوچیں کہ میں دیکھیں برداشت کرتی ہوں اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے نرمی پسند کی ہے، یہ وہ والی نرمی نہیں ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو، اور وہ اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہی نہیں۔ دوسرا بیہیویئر جو اپوزٹ ہے اس کے، وہ ہے اگریسو بیہیویئر۔ جو لوگ اگریسو ہوتے ہیں ان کو بھی مسائل کو حل نہیں کرنا آتا، اس لیے وہ اگریسو ہوتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا۔ مثلاً کلاس میں اگر اسٹوڈنٹ ایک تنگ کر رہا ہے آپ کا اپنا گھر میں بچہ تنگ کر رہا ہے، اور شوہر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، کوئی اور رشتہ دار ہے جس کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے، ہمیں
طریقہ نہیں آتا کہ ہم نے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس روم، انسلٹ کر دی. اسٹوڈنٹ اس وقت تو چپ کر کے سن لے گا، لیکن نہ آپ کی عزت رہی نہ اس کی عزت رہی. اور اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے یا دوسرے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے یہ سچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی. ایگریسو انسان بتا یہ رہا ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل نہیں کرنا ہوتا. سو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اسرٹیو ہونا ہے. اسرٹیو انسان کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں جذباتی لوگ، اور جیسے ہی کوئی ہماری زندگی میں مسئلہ آتا ہے جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ سٹینڈ لینا چاہیے، پہلے ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور اندر ہی اندر ہمارے جذبات جو ہے نا وہ سمجھے چولہے پہ برنر پہ آ گئے، اور پھر ایک دن ابالا آ جاتا ہے. اور جب ابالا آتا ہے تو پھر ہم پھٹتے ہیں. جب ہم پھٹتے ہیں تو سارے کیے دھرے پہ پانی پھیرتے ہیں، اور پھر اس سے کوئی نتیجہ بھی اچھا نہیں ملتا. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سچویشن کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. اور کس طرح اینالائز کرنا ہوتا ہے؟ اپنی میں کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ قرآن کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اصل ہماری جواب دہی کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کو اپنے آپ کو بھی اس طرح رکھنا ہوتا ہے جیسے سمجھیں یہ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ دو افراد ہیں اور میں پیچھے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوں. یہ تین لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں کون سچا ہے، کون سی بات درست ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے، احادیث ہمیں کیسے بتاتی ہیں. سب سے پہلے تو پھر اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے. مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے، مجھے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ جواب دہی تو ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نا بیسک. تو اگر ہم نے دنیا کے خاطر کوئی چلاکی کر کے یا کسی طریقے سے زور لگا کے کچھ لے بھی لیا تو وہاں تو ہم فیل ہو جائیں گے. اس سے ہمیں بہت زیادہ سکون رہتا ہے جب ہم اس طرح فیصلے کرتے ہیں. اب فرض کریں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بات کرنی ہے، مثلاً آپ کی باس ہیں، آپ نے ان سے بات کرنی ہے، کوئی سینئر ہے، گھر میں شوہر ہیں، آپ نے ان سے بات کرنی ہے، بات نہیں سن رہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بہت امپورٹنٹ سلسلے میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو کم از کم 6 سے 7 دفعہ آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر لگے کہ آپ ایموشنل ہو رہے ہیں، دوسرا انسان ایموشنل ہو رہا ہے، آپ اس کنورسیشن سے نکل آتے ہیں. میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں. مثلاً جی آپ کچھ ایکٹیویٹی کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی لیٹس سے وائس پرنسپل ہیں یا کوآرڈینیٹر کوئی ہیں اس ایریے کی، وہ آپ کی بات نہیں سن رہی ہیں. آپ نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، اب آپ ان کے پاس دوبارہ گئی ہیں دلائل کے ساتھ کہ جی یہ ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے، اور آپ نے جیسی ان سے بات شروع کی ان کا موڈ خراب ہو گیا. تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں میم، میں بالکل یہ نہیں چاہتی کہ آپ برا منائیں، چلے کوئی بات نہیں ہم چائے پیتے ہیں. نہیں میم ٹھیک ہے، اس پہ اب دوبارہ بات کر لیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کریں تو ہم بہت دھیمے طریقے سے میں اور آپ سوچیں اور دیکھیں. وہ اگر آگے سے پھر کوئی بدتمیزی سے بولیں اور وہ کہیں کہ نہیں جو بات ہے بولو، میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ایسے ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں کہ نہیں میم اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے. 2 دن بعد، 4 دن بعد، اب دوبارہ جب ان کا موڈ اچھا ہے، آپ نے کوئی اور اچھا کام کیا، اب دوبارہ ان کے پاس وہ بات لے کے جاتے ہیں. میم کیا خیال ہے؟ میم وہ بات جو تھی، کہتی ہے تم چھوڑ بھی دو نا اس کا پیچھا. آپ کے میم مجھے لگ رہا ہے بہت ضروری کام ہے، اس کو ہونا چاہیے. تو دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے پاس جو میں نے کچھ ریسرچ کی تھی یا سوچا تھا، یہ پوائنٹس ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ وہ پھر ناراض ہو جاتی ہیں آپ کے، نہیں میم کوئی بات نہیں، ہم اس پہ پھر بات کر لیں گے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 6 سے 7 دفعہ اس طرح کنورسیشن میں آتے ہیں، کنورسیشن میں جاتے ہیں، تو آپ کی بات کی ویٹیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ دلیل کے ساتھ صحیح بات کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا انسان سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اصل ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ دوسرا انسان ہماری پوری بات کو سن کر سمجھ جائے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کرنا چاہے جیسے ہم چاہ رہے ہیں. تو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں ہر شخص کو کنٹرول نہیں کر سکتی. میں اپنی صرف بات صحیح انداز میں کنوے کر سکتی ہوں. میرے پاس صحیح دلائل ہونے چاہیے، اور وہ تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہیں. اگر آپ کے گلے میں پھدا لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور رونا آ رہا ہے، اور بچپن سے جوانی تک اور اب تک کی عمر پہ آپ کو ساری زیادتیاں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ یاد آنی شروع ہو گئی ہیں، پھر یو ہیو لاسٹ دا گیم.
پھر آپ ایسی ایسی غلطیاں کریں گے کہ آپ اپنا نقصان کر لیں گے. تو اگر آپ جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی یہ کہنا ہے. مثلاً میرے بچے جب ٹین ایج میں تھے، ٹین ایج میں آ کر بچے کافی آپ کو نا چکر دیتے ہیں، کافی زیادہ گھبراہٹیں بھی دیتے ہیں اور مشکلات، اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر بات پہ آپ کو کہتے ہیں آپ جواب دیں، آپ جواب دیں. تو میں نے اپنا اصول رکھا ہمیشہ سے کہ جب میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بہت دل ٹوٹ رہا ہے، تو اس وقت میں نے اس کنورسیشن کو کیری نہیں کرنا. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں بہت اپسیٹ ہو رہی ہوں، تو اس وقت میں نا اس پہ بات نہیں کروں گی، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل کر لوں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. آگے سے بچے یہ جواب دیتے ہیں آپ کے پاس نا جواب نہیں ہے، آپ کو نا آتا نہیں ہے، آپ کو نا پتہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں نہیں، میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیونکہ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں یا میں اپسیٹ ہوں، میں ایسی بات بولنا نہیں چاہتی جس سے میں بعد میں ریگریٹ کروں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. آپ ٹال رہی ہیں. میں کہتی ہوں آپ بیٹا جو مرضی سمجھ لیں، لیکن جب میں اپسیٹ ہوں میں اس وقت اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی. شوہر کے سامنے بھی آپ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جی میں کیونکہ اس بات سے بہت اپسیٹ ہو گئی ہوں. ہاں تم نواب صاحب ہو، تم اپسیٹ ہو گئی ہو، تم پریزیڈنٹ ہو، تم پرائم منسٹر ہو، تمہارا خیال رکھا جائے. تو آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کیونکہ اپسیٹ ہوں تو ظاہر ہے پھر میں کوئی بات ایسی کہہ سکتی ہوں جو مناسب نہیں ہے، تو مجھے 1-2 دن دیں، میں اپنے آپ کو سیٹل کر لوں، پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اور پھر 2 دن بعد آ جائیں چائے کا کپ لے کر بیٹھ کے کہ سنیے وہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی. جب آپ نے پاز کا بٹن دبایا، اپنے آپ سے بات چیت کی. دوسرا یہ کہ جو آپ کو مسئلہ فیس آپ کرتے ہیں نا، اس کو پیپر پہ لکھیں، ایک ٹیبل بنائیں، اس مسئلے کو پیپر پہ پورا لکھیں، اس کو اینالائز کریں. پھر آپ دیکھیں کہ یوزلی ٹپکلی میں اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کرتی ہوں، وہ لکھیں. پھر دیکھیں کہ اس میں میرے سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہر دفعہ سملر سچویشن میں جاتے ہیں اور ہر دفعہ یہی دکھ مناتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہم روتے دھوتے ہیں. اب آپ پھر اس کے بعد 3rd کالم میں لکھیں کہ مجھے ان بیہیویئرز کے بجائے کون سے بیہیویئرز دینے ہیں، کس سے مجھے رزلٹ ملے گا. جس کو کہا جاتا ہے گھی جب سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سمارٹ طریقے کون سے ہیں کہ میں اپنی بات کو صحیح طرح سے کنوے کروں. اگر آپ سمارٹ طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کریں گی تو آپ امپروومنٹ دیکھیں گی. یہ جو لوگ کوچنگ کے لیے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ یہی ان کو سکھاتے ہیں. یہ تو نہیں کہ پاگل لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس کوچنگ کے لیے جاتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں کوچنگ کرواتے ہیں ان کو یہی وہ سارے طریقے سکھاتے ہیں، ٹرکس بتاتے ہیں کیسے آپ نے سچویشن کو صحیح طرح ہینڈل کرنا ہے، جس میں آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، آپ غلط بیانی نہیں کر رہے، لیکن آپ سکلفل ہو گئے ہیں زیادہ کہ آپ سچویشن کو کیسے ڈیل کریں. اور آخری بات یہ دیکھیں، کئی دفعہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو اسی طرح ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اب آپ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، میری قسمت کیوں خراب ہے، ضروری نہیں آپ کی قسمت خراب ہو. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی لکھا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، اس طریقے سے رہنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے. تو پھر اپنے آپ کو وہاں پہ ایکسیپٹنس پہ لے کے جائیں. اس کے اوپر بھی آپ کو کتابیں مل جائیں گی، یہ بے تحاشا مٹیریل ملے گا، گوگل کر کے پڑھیں. ایکسیپٹنس تھیراپی، لوگ 1000 روپیہ دے کے ایکسیپٹنس تھیراپی سیکھتے ہیں. اگر وہ قدر کو مان لیں کہ اللہ نے بھی تو کوئی چیزیں لکھی ہیں نا قسمت میں، وہ ہو کر رہتی ہیں، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے. اپنے آپ کو ایکسیپٹنس پہ وہاں لے کے جانا. آپ دیکھیں نا، آپ ساری زندگی روتے رہیں کہ میری شادی یہاں کیوں ہوئی، فلاں جگہ کیوں نہیں ہوئی، میرے امی ابو نے اس رشتے کو کیوں امپورٹنس دی، اس کو کیوں نہیں دی. اب تو ہو گئی، اب بچے بھی ہو گئے، اب انجوائے کر لیں تھوڑا سا، اور کچھ باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ کہیں پہ بھی ہمیں دنیا میں تو کوئی پرفیکٹ پیکیج نہیں ملنے والا. دنیا میں تو ہمیں اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا. تو اب دیکھیں لڑائی جھگڑوں کے حل میں زیادہ تر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جنت دی جا رہی ہے، اور یہ زبان کا کنٹرول. تو یہ ہے آج کے لیے کہ اگر ہم بہت سے معاملات کو سمارٹلی ڈیل کرنا سیکھیں اور اپنی آخرت پہ زیادہ نظر رکھیں. بہت سارے پیٹی معاملات ہیں جو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں بتاؤں، اس میں ڈرامے جو ہم دیکھتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا رول ہے. یعنی میں جب کہیں بیٹھی ہوں کسی کے ساتھ اور کوئی ڈرامہ دیکھ رہا اور وہ مجھے پوری سٹوری سنانا شروع کرے کہ یہ اس ڈرامے میں ہو رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہایت بے مقصد جو ہے نا زندگی، وہ اس میں دکھائی جاتی ہے.
نہایت بے مقصد زندگی کے ساتھ ان کے سارے معاملات ہیں، سطحی قسم کی زندگی ہے، اور ہم بھی ویسی زندگیاں جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جھگڑے کیا ہیں؟ ذرا ہم تھوڑی سی لسٹ بنانا شروع کریں، زیادہ تر اتنی پیٹی باتوں پہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں، جیسے بچے نہیں ایک ٹافی، ایک لالی پاپ، ایک آئس کریم پہ جھگڑ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بیٹا تم لوگ کیوں اتنے بھوکے ہو؟ تو دنیا کے لیے اتنی بھوک نہیں ہماری ہونی چاہیے۔ کئی چیزیں دینے والی بھی ہوتی ہیں، چھوڑنے والی بھی ہوتی ہیں، اور میں نے تو بہت اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو نوازتا رہتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کی قسمت میں، قدر میں لکھا ہوا ہے نا، وہ کہیں نہیں بھاگ کے جا رہا، وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، چاہے وہ آپ کی ترقی ہے، آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ کے کام ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے نا، کوئی لوگوں کی وجہ سے، آپ صرف وہاں پہ پازیٹیو رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور بہت سے راستے رکھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک فوکس ہے نا، یہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے آپ کا یہ فوکس آئے گا، آپ کی جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں نا، وہ بھی ایک اور لیول پہ چلی جائیں گی۔ آپ جو پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، یعنی دیکھیں نا، گھر میں اپنی پریشانیاں، اور جب آپ جاب پہ آ رہے ہیں وہاں کولیگس کی پریشانیاں۔ تو مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے، کسی ادارے میں جاؤں، لوگ مجھے کہنا بہت پالیٹکس ہے یہاں پہ، میں کہتی ہوں مجھے کوئی جگہ دکھا دے جہاں پالیٹکس نہیں ہے، جہاں انسان ہوں گے، آپس میں ڈیل کریں گے، وہاں ایسے مسئلے ہوں گے۔ تو عقل مندی کے ساتھ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں یہ کہہ رہی کہ جب بچے بہت زیادہ چڑھتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صبح کراتے ہیں یا جیسے کہ وہ چپ کرا دیتے ہیں یا ہم خود چیخنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کس طرح سے ان کو ڈیل کریں؟ کیونکہ بعض اوقات بچے بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے آپ چپ بھی کرواتے ہوئے کچھ کہتے ہیں تو آگے سے اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، جب آپ کے گھر میں بچے بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کے مقابلے کے چیختے چلاتے نہ نظر آئیں۔ جب بچہ چیخ رہا ہے تو آپ بہت تحمل سے آرام سے بیٹھیں، چاہے آپ کو جتنا مرضی غصہ آ رہا ہے، اور اب آپ ان کو کہیں کہ آپ دونوں اگر مجھے آرام سے اپنی اپنی بات بتائیں۔ جو قرآن کا طریقہ ہے وہ آپ اختیار کریں۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں کی بات سنی جائے گی اور آپ نیوٹرل طریقے سے بات سنیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ شرارت کرتا ہے، مجھے پتہ ہے اس نے میرا بھی دماغ خراب کیا اور یہ تو میرا بہت پیارا بچہ ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے دونوں کی بات سننی ہے، نیوٹرل ہو کے سننی ہے، اور بڑے کو سمجھانا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، چھوٹے کو سمجھانا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بچے آگے سے جرا کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو اسی طرح بہت پیار سے کہتے ہیں بیٹا آپ اس کو ٹرائی کریں، اور اگر لگے گا کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، ہم دوبارہ بیٹھ کے بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہیں پہ موجود ہوں نا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ فکر نہیں کریں، میں یہیں پہ موجود ہوں، ہم اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے حل کریں گے۔ آپ اس کی سائڈ لیتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں، تو آپ نے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرنی، آپ نے کہنا بیٹا ہم نے ڈسکشن کر لی ہے نا اس پہ، اب آپ اس پہ عمل کریں۔ پولائٹنس، ہم مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں، اور ہم اتنا بچوں کو خود لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بچے بیچارے جو ہیں ان کی پرسنالٹیز کرش ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہم جب آگے گرو کرتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور خوش ہوا کریں، میں تو بہت خوش ہوتی ہوں میرے سامنے بچے جب اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ابھی چھوٹے ہیں نا، ابھی سے یہ مسئلوں کو ڈیل کرنا سیکھیں گے، آگے جا کر بھی ان کو پتہ چلے گا۔ جہاں کو اسپیس ہی نہ دی جائے تو وہاں کس طرح سے اس کو ملے گی؟ جی، اگر آپ کے کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ پاز کرنا چاہ رہی ہیں، تھوڑی سپیس مانگنا چاہ رہی ہیں، اگلا انسان سپیس نہیں دیتا اور اس بات پہ اڑا رہتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ابھی جواب دو، کوئی بات نہیں، کہنے دیں۔ یہی تو ہمارے لوگوں کو عادت ہے، خاموشی اختیار کریں۔ ہاں خاموش ہوتا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایسی سچویشن میں نا، اس طرح کے کمنٹ سے پھر ہم اور لائک ایموشنل ہونے لگتے ہیں۔ جی وہ بیسیکلی جب تک ہم اپنے ایموشنز پہ قابو جی، نہیں کریں گے۔ خاموش ہوتے تو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے۔ ایک جگہ میں نے سیئنگ پڑھی تھی کہ ہم ساری زندگی اپنی اس جد و جہد میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ اینڈ پہ صرف یہی کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں لوگوں کی فکر کرنے سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس کرائیٹیرین یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے کیسے جج کر رہے ہیں، ہمارے پاس کرائیٹیرین یہ ہونا چاہیے اللہ کی نظر میں اس وقت کیسی ہوں۔ میڈم اگر بچے آگے سے کہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرو گے، آپ تو ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہے کہ اس بات کا جواب نہ دینا چاہیں تو دیکھیں، اگر آپ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں تو پھر آپ کو اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے۔ نہیں وہ اگر یہ کہ مطلب وہ چاہتے ہو کہ آپ بات کا جواب دیں۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جب میں غصے میں ہوں میں اس وقت مسئلے کو حل نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو سیٹل کروں گی پھر مسئلے کو حل کروں گی۔ ہماری پرابلم یہ ہے ہم غصے میں رہتے ہیں اور مسئلوں کو کبھی بھی حل نہیں کرتے۔ تو میں نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے، اسی طرح سے کالمز بنا کے پورا لکھا ہے،
اور پھر میں نے بچوں سے کہا کہ ہاں جی آئی ایم ریڈی ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ اپنی دلیل دیتے ہیں, میں اپنی دلیل دیتی ہوں, اور پھر میں ان سے کہتی ہوں آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتی ہوں, اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ اگین. اور کئی دفعہ ہم چند مہینوں تک اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ جیت جاتے ہیں, یعنی میری دلیل بالکل صحیح ہوتی ہے, لیکن دیکھیے اللہ نے بھی تو چیز لکھی ہے نا قدر میں, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح کرنی ہے. تو پھر ایک ہی فارمولہ ہے, لیٹ دیم لرن فرام دا کانسیکوینسز. کچھ چیزوں کا حل ہمارے پاس نہیں ہوگا, پھر وہ خود سیکھیں گے, پھر اللہ ان کو سکھائے گا, ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی بچے آپ کے کانسیکوینسز سے سیکھتے ہیں. میرے پاس کئی خواتین ایسی آتی ہیں مدد پریشان حال کہ جی بچہ پڑھائی نہیں کر رہا. ابھی بھی ایک مدر تھی, میٹرک کے ایگزامز ہو رہے ہیں, بچہ پڑھ نہیں رہا. تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کو لگتا ہے کہ جی میرے رشتہ دار باہر ہیں تو مجھے آپ باہر بھیج دیں, میں کچھ کروں گا. تو وہ کہتی ہیں یہاں نہیں کچھ کرا تو وہاں کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نا پھر ریلیکس ہو جائیں اور آپ اپنی نیند نہ خراب کریں, کھانا پینا نہ خراب کریں. لیٹ ہم لرن. جب فیل ہوگا نا اور باہر بھی نہیں جا سکے گا تو ذرا سا اس کو دھکا لگنے دیں, اس کے ریسکیو پہ نہ آئیں. ہم پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں, ان کے ریسکیو پہ آتے ہیں. ریسکیو پہ نہ جائیں ایسے بچے کے لیے, اس کو پھر چھوڑ دیں. ہم بولتے رہتے ہیں, تھریٹس دیتے رہتے ہیں بچوں کو, اور پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے ان کے ریسکیو پہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہوتا. آپ نے اس وقت ان کو ریسکیو نہیں کرنا, ان کو تھوڑا سا سفرنگ میں جانے دینا ہے. ٹھیک ہے, پڑھائی نہیں کی, اب اینڈ میں آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں, تو آپ بڑے پیار سے کہیں کہ اچھا بیٹا اب تو پڑھنا پڑے گا نا, چلو کوئی نہیں دیکھ لو جو بھی ہوگا, میں فیل ہو جاؤں گی, پھر کوئی بات نہیں, میں دوبارہ امتحان دے دینا, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر جب ان کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے پھر وہ صحیح طرح پڑھتے ہیں. نہیں پڑھیں گے تو کوئی نہیں, آپ پیار کرتے رہیں ان کو, لیکن غلط کام میں آپ ان کو کسی سلسلے میں انڈورس نہ کریں. تو ہم بچوں کو مکس میسیجز دے کے زیادہ خرابی پیدا کرتے ہیں. فیلئر کے ساتھ جو بچوں پہ نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں نا افیکٹ, وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے ان کے پورا بیہیویئر جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ناکامی ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ پیچھے رہ گئے. ناکامی جو ہوتی ہے نا, جو لو پچ فیز آتا ہے وہ ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے آتا ہے. لیکن ہم جب فیلئر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم جب ان کو لیبل کرتے ہیں کہ تم نکمے ہو, تم سے کچھ نہیں ہوگا, سارا دن صبح شام ناشتہ, شام کی چائے, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اٹھتے بیٹھتے کمپیریزنز, باتیں سناتے رہتے ہیں ان کو, اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے بچوں سے محبت کرتے رہنا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. آپ سے مجھے بہت محبت ہے, آپ چاہے جو مرضی غلط کام کریں, لیکن جو آپ غلط کام کریں میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتی. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیلئر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایگزیکٹ سلوشن دینا, صرف یہ کہہ دینا پڑھو پڑھو پڑھو. آپ ان کا گیپ انڈرسٹینڈ کریں نا, ان کے مسئلے انڈرسٹینڈ کریں. وہ مسئلہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر ان کو سطحی سا جواب دیتے ہیں, اس سے بھی پھر مسئلہ نہیں حل ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.